बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कल हमारा प्रोग्राम देखा जिसमें हमने डॉक्टर साहब से बहुत से सवालात किए। कुछ मजीद सवालात भी थे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जहनों में भी वो बाकी हैं। आज डॉक्टर साहब से उनका भी जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, दज्जाल के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है कि उसकी एक आंख होगी और यानी इस तरह का कुछ है कि एक आंख वाला ही होगा वो आदमी, है क्या है उसका? ये बहुत एक मेरे ख्याल से वसी टॉपिक है। उसको लोगों ने वो काना दज्जाल कहते बड़ा एक सहल सा एक कहानियों में एक नाम बना दिया, एक पूरा कॉन्सेप्ट है। और लेकिन वो क्या है, मेरे ख्याल से वो उसके ऊपर एक बड़ी एक सैर हासिल मैं गुफ्तगू करूंगा आने वाले प्रोग्राम्स में। लोग कहते हैं एक निज़ाम है, कोई शख्स है, कोई एक आदमी होगा, एक पूरे सिस्टम के साथ आएगा, लेकिन उस पर तफसीलन बहस होगी। अच्छा, और असर हाजिर के हवाले से जैसे मैंने बात की ना, क्योंकि हम गालिबन आखिरुज़्ज़मा या एंड ऑफ टाइम के आखिरुज़्ज़मा से मुराद ज़माने का जो आखिर ज़ाहिर है जो वो दौर होगा, हम आखिरुज़्ज़मा के कहीं दरमियान में हैं इस वक्त। यानी एक तो वो शुरू की निशानियां हैं, क़यामत की शुरू की निशानियां। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं तो शायद ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा आपको बताऊं, आज प्रोग्राम में भी जिक्र होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना भी क़यामत की निशानी थी। अच्छा, क्योंकि आखिरी नबी जब आखिरी नबी को भेजा गया और नबूवत खत्म हुई तो वो भी क़यामत की एक इब्तिदाई निशानी थी कि अब मामलात इस कायनात के, इस दुनिया के उस जानिब जा रहे हैं जहाँ पे ये वाइंड अप हो रहा है सारा सिलसिला। अब वो कितने 100 साल में होगा, कितने 1000 साल में होगा, वो वक्त की पैमाइश क्या है, क्या वो 1000 साल जो हैं, क्या वो ये कैलेंडर वाले 1000 साल हैं या कोई और 1000 साल एग्जिस्ट करते हैं। ये तो घड़ी वाले, हम तो घड़ी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कोई कुदरत के पास और निज़ाम भी है वक्त की पैमाइश का, जहाँ पे बुर्राक के सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और वापस आते हैं तो कुंडी हिल रही होती है आसमानों की सैर करके। तो बात सारी है कि ये कितनी अजीब सी बात है कि आपकी दुनिया में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद ही क़यामत की एक निशानी थी। अब ये जो वक्त है गालिबन ये वो दरमियानी वक्त है, और यानी ये वो वक्त है जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, और उसके बाद फिर एक दौर आएगा जहाँ पे ये दज्जाल और बड़ी निशानी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना, ये चूंकि आपस में इंटरलिंक्ड है। जो पहले हुआ, यानी आप अपनी जिंदगी में जिस एज में हैं आप, उस एज को आप अपने बचपन से काट नहीं सकते। वो बचपन का आपका जो टाइम है वो इस उम्र के साथ कनेक्टेड है, और जो आज आप कर रही हैं, ये जो भी शख्स जो कर रहा है वो उसके फ्यूचर के साथ लिंक्ड है। तो जो कुछ आएगा आगे वो ये आपस में इंटरलिंक्ड है सारा, और इसी तरह से ये जमाने भी इंटरलिंक्ड हैं, ये दौर भी इंटरलिंक्ड है। और बड़ा इनका अब तो साइंटिफिक हवाले से मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक जो घर है जी, उस घर के मकीन, उस घर में रहने वाले लोग 40 साल के बाद तब्दील हो जाते हैं। 40 साल के बाद? आज के दौर में, आज से 200 साल पहले या 300 साल पहले ये ऐसा नहीं होता था। लेकिन अगर आप एक घर आज बनाएं, ये पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि अगर आप आज एक घर बनाते हैं अपने लिए, तो उस घर में जो रहने वाला खानदान है वहां 40 साल के बाद नहीं होगा। पहले ये होता था कि जी वो दादा की हवेली है तो पर दादा की हवेली, अब नहीं। अब वो आपने घर बनाया, आपके बच्चे उस घर को रखा तो रखा, बेचा, किसी और मुल्क में निकल गए, कहीं शिफ्ट होके कहीं और चले गए। 40 साल पूरी दुनिया में एक एवरेज है कि एक घर के मकीन 40 साल से ज्यादा नहीं रहते। वो खत्म हो गया दौर, और 250 साल पुरानी हवेली है हमारी, अब ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में। और 100 साल के बाद एक बस्ती तब्दील हो जाती है 100 साल के बाद। तो वो बस्ती, पूरी बस्ती, पूरा इलाका, यानी आप कहेंगे कि यहाँ 100 साल पहले, वो कहते हैं 100 साल पहले यहाँ पे एक नदी बहती थी, एक दरिया बहा करता था, यहाँ पे एक जंगल होता था, वीराना होता था। यानी आप इस्लामाबाद में आके पूछें कि 100 साल पहले क्या था यहाँ पे, तो आपको कोई शख्स नहीं मिलेगा जो आपको बताए कि यहाँ इस्लामाबाद में 100 साल पहले क्या था। आप और 500 साल के बाद जमीन अपना नक्शा बदलती है। बिल्कुल 500 साल जमीन, यानी मैं मुल्क नहीं कह रहा, जमीन। यानी जहाँ दरिया था वहां पे पता चलेगा कि वहां पे लोग बता रहे होंगे कि यहाँ दरिया गुजरता था, वहां पे खुशकी, वो निशान रह गए। तो ये कहते थे ये पहाड़ कट गया यार, यहाँ पहले आपको पता है पहाड़ नहीं होता था। ये 500 साल बाद जमीन चेंज होती है। आज से 100 साल पहले का नक्शा आप उठा लें, पाकिस्तान का है,
ترکی کہاں ہے, سعودی عرب کہاں ہے, خلیجی ممالک کہاں ہیں, وسطی ایشیا کہاں ہے, ہندوستان کہاں ہے, بنگلہ دیش کہاں ہے, یعنی یہ ملک کہاں ہے آج سے 100 سال پہلے؟ جی مجھے بتائیں, دنیا آج سے 500 سال پہلے آپ دنیا اٹھائیں, آج سے 600 سال پہلے کا نقشہ اٹھا لیں, آپ کو امریکہ کہاں ہے, آسٹریلیا کدھر ہے, کس شکل میں ہے, کہاں پہ, یعنی دنیا, یعنی آپ کہیں گے کس دنیا کا نقشہ ہے, کون سی دنیا ہے 400-500 سال کے بعد. اور اب تو واقعات اتنے تیز ہو گئے, 50 سال پہلے کا نقشہ اٹھا لیں آپ, آج سے 50 سال پہلے کا نقشہ اٹھا لیں, آپ کو ایک مختلف مڈل ایسٹ نظر آئے گا, آپ کو ایک مختلف سوویت یونین نظر آئے گا. آپ کہیں گے کب کی کتاب ہے, وہ کہیں گے جی آپ چلے جائیں, آپ کہیں گے 1974 کا آپ ایٹلس منگائیں ذرا, اچھا 1974 کا ورلڈ ایٹلس منگا کے دیکھیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا, آؤٹ ڈیٹڈ. تو یعنی دنیا تبدیل ہو رہی ہے, وقت تبدیل ہو رہا ہے, نقشے تبدیل ہو رہے ہیں. اب ان حالات میں یہ جو دجال کا کانسیپٹ ہے جو آپ نے بات کی, آج سے چند 100 سال پہلے یا میرے خیال سے چند دہائیاں پہلے تک, یا شاید آج بھی, وہ لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک کانا دجال ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا, اڑ رہا ہوگا, بہت ظالم ہوگا. اور کچھ تو میں نے ہاسپٹلز میں, کچھ گاؤں میں, دیہاتوں میں ان پڑھ لوگ, اپاہج بچہ پیدا ہو جاتا ہے گھر پہ, معذور ہوتا ہے بچہ, اس کو کہتے ہیں دجال ہے. پورا محلہ, پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے, کہتے ہیں دجال, دجال بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک بالکل نئی دنیا, ایک نئے تصورات, اور اس میں اب جو بات ہو رہی ہے, اب اس وقت دجال کیا ہے, کیسے ہوگا, کیسے آ سکتا ہے. اور میں صرف انٹرنیٹ دور کی بات نہیں کر رہا, میں نے جیسے کہا نا کہ میں پوسٹ انٹرنیٹ دور کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک پوسٹ انٹرنیٹ دور بھی آنے والا ہے, وہ آ جائے یا سے 10 سال کے بعد آئے. پوسٹ انٹرنیٹ دور میں کیسے کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی, لوگ, آپ مجھے دیکھیں نا کہ آج آپ کے ساتھ آپ کا آفس, پورا آفس چل رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کا ٹیلی فون جو ہے آپ کا پورا آفس ہے. اس سے پہلے ہوتا تھا کہ جائیں گھر پہ جا کے کمپیوٹر کھولیں, ای میل چیک کریں, اب سارا, اب آپ کے پاس, آپ کو نہ کیمرہ چاہیے, نہ آپ کو ریکارڈرز چاہیے, نہ آپ کو ای میلز چیک کرنے کے لیے کمپیوٹر, آپ کے ساتھ پورا آفس آپ کا موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی لوکیشن, آپ کے, تو آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ, تو یہ آپ کے ساتھ آفس چل رہا ہے. اب آگے آنے والے دنوں میں کہ آپ کو اس کی بھی ضرورت رہے گی یا نہیں رہے گی, پوسٹ انٹرنیٹ دور جسے میں نے کہا نا. تو یہ دنیا اس طرح تبدیل ہو رہی ہے کہ ساتھ ساتھ کانسیپٹ تبدیل ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی دجال کی بات کی, میں یہ جاننا چاہوں گی جو ابلیس ہے, ابلیس اور دجال دونوں میں کیا فرق ہے, دونوں کو یہ برائی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, تو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کریں دونوں کو؟ نہیں, ابلیس کی تو, ابلیس تو ایک موجود کردار ہے, اور وہ انسان سے پہلے, بہت پہلے موجود تھا. وہ جنات میں سے, کچھ لوگ فرشتہ, لیکن جنات میں سے. اور جنات پہ بھی میں بہرحال اس میں بات کروں گا تفصیل کے ساتھ, کیونکہ پہلے جب میں نے اینڈ آف ٹائم بنایا تھا تو جنات پہ بات نہیں کی تھی, اور میں وہ جن بھوتوں کا اس میں ذکر نہیں ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جن چڑھ گیا, اس کے بعد جن اتار رہے ہوتے ہیں اور پھونک مار رہے ہوتے ہیں, نہیں. سورہ جن ہے, مسجد جن ہے, اگر آپ مسجد مکہ میں جائیں تو آپ کو مسجد جن نظر آتی ہے, باقاعدہ جنات کی اپنی دنیا ہے. اور وہ اس کو کیسے سائنس کیسے دیکھتی ہے, یہ میں وہ یو ایف اوز اور وہ بات ساری نہیں کر رہا, میں پراپر بات کر رہا ہوں کہ سائنس کیسے دیکھتی ہے جنات کو, اور سائنس کیسے دیکھتی ہے یہ ابلیس کے کریکٹر کو. وہ تو ڈیول کہہ دیا آپ نے, ڈیول تو برائی ہو گئی ساری, نہیں. ابلیس کیا ہے, کیا شیطانی ابلیس ہے, ایک شیطان کا لفظ بھی, سیٹن بھی تو استعمال ہوتا ہے نا, ڈیول کے ساتھ ساتھ سیٹن کا ورڈ بھی. تو سیٹن کیا ہے, ابلیس کیا ہے, جنات کیا ہیں. جنات کی شادیاں بھی ہوتی ہیں آپس میں, اچھا, ابلیس کی شادی بھی ہوئی, یہ سارے قصے میں سنا گا. ابلیس کی بھی شادی ہوئی, ابلیس کے بچے بھی ہوئے, ابلیس کے بچے بھی ہوئے, اس کی اولادیں بھی ہوئی آگے, ان کے بھی نام ہیں. یہ سارا آگے جا کے ان پروگراموں میں ڈسکس ہوگا, اور ان کا کیا کردار ہو. دجال ایک بالکل الگ کردار, اور دجال جو ہے وہ اس کا ظہور ہے. اب وہ کیا پیدا ہو گیا ہے, یا پیدا اس نے ہونا ہے, یا کب سے ہے, کہاں ہے, کہیں قید ہے کسی جگہ, کسی جزیرے میں ہے. یہ بھی روایات ہیں کہ گئے چند صحابہ اور انہوں نے جا کے دیکھا ایک جزیرے میں ایک شخص کو بندے. وہ سارا ذکر آئے گا کہ کیا دجال آلریڈی موجود ہے, اس کو رکھا ہوا ہے کسی جگہ, کیونکہ پیدائش نہیں ہے,
دجال کا ظہور ہے. تو میرا خیال سے پروگرام کا انتظار کریں, وہ چند ایپیسوڈز گزر جائیں اینڈ آف ٹائم کی, پھر تفصیل اس میں بحث ہوگی دجال کے کریکٹر پہ, ابلیس پہ بھی اور جنات پہ بھی. جی ڈاکٹر صاحب, باتوں کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, سارے جو مسالک ہیں اس پروگرام پہ ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا, ایسے کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں, یہ بڑی میری خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اہل حدیث جن کو, دیکھیں میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں نا کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں بریلوی, دیوبندی یہ مسالک ہیں, یہ وہ مسالک نہیں ہیں. اگر آپ لبنان میں چلے جائیں یا آپ الجزائر میں چلے جائیں تو آپ کو یہ, یا باقی عرب ممالک میں چلے جائیں, مسلم ممالک میں چلے جائیں, تو آپ کو دیوبندی یا بریلوی یہ خالصتاً ہمارے بر صغیر یعنی امام رضا شاہ بریلوی یا مکتبہ دیوبند سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو یہ وہاں پہ سمجھ نہیں آئیں گے لوگوں کو, وہ ان کو کسی اور نام سے, انہی تھیوریز کو, انہی آئیڈیاز کو وہاں کسی اور نام سے لیں گے. یہ جو مسالک ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ سے, بریلوی, دیوبندی, یہ سارے بر صغیر کے مسالک ہیں جو مجموعی طور پہ جو اسلامی دنیا ہے اس میں یہ کسی اور, یہ جو نظریات ہیں یہ کسی اور عنوان سے, کسی اور طبقے سے پہچانے جاتے ہیں. کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, کیونکہ خاص طور پہ امام مہدی کے اوپر دو بالکل مختلف آراء ہیں, اور وہ ہم سب جانتے ہیں. جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے نزدیک حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے. اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور امام غائب ہیں, اور انہوں نے ایک خاص وقت میں ظاہر ہونا ہے. لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ پیدا ہونا ہے یا پیدا ہو چکے ہیں اور غائب ہیں, بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس میں میری یہ کوشش رہی ہے کہ تمام مسالک کا پوائنٹ آف ویو ڈسکس کروں. مطلب میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چاہوں کہ امام شافعی نے یہ کہا, امام مہدی کے بارے میں جو جید علماء ہیں, اہل تشیع علماء, اچھا ان میں بھی اختلاف ہے. جو اہل تشیع علماء ہیں ان میں بھی امام غائب, ہاں امام غائب کے اوپر اختلاف ہے, لیکن مختلف اختلاف ان کے بھی میں بتاؤں کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے امام غائب کے بارے میں, دوسرا یہ ہے. اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کے مختلف جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, ایسے بھی تو ہمارے ہاں مسالک موجود ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے, جو اگر حدیث کو منکر حدیث ہیں تو پھر خاص جگہ کٹ آف ہو جاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر باتیں تو حدیث میں آئی ہیں یا بیان ہوئی ہیں بعد میں, روایتیں ہیں, چاہے وہ اہل تشیع کے حوالے سے ہوں یا وہ اہل سنت والجماعت کے حوالے سے بعد میں. لیکن اگر آپ مانتے ہی نہیں اور آپ نے وہیں پہ کہہ دیا کہ ہم صرف قرآن کے بعد ہم کسی بات کو نہیں مانتے, تو پھر وہ بات تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے آگے بتانا. لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سامنے رکھا, کیونکہ اس پہ تو سب ایگری کرتے ہیں نا کہ قیامت نے آنا ہے, مطلب قیامت, سورہ قیامت تو موجود ہے. تو قیامت کا جب ذکر ہو گیا تو ایگری تو سارے کر گئے, لیکن اس سے پہلے کی علامتوں پہ پھر ڈفرینس آنا شروع ہوتا ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایک تو کسی کو کبھی اختلاف اس پہ نہیں ہوا, کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا, انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. تمام مسالک سے میں رجوع بھی کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ. ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر مجھے کہیں ابہام ہوتا ہے تو میں علماء سے, بہت سے, اچھا علماء کو میں الگ پھر کرتا ہوں, بہت سی ہماری شخصیات جو ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں ان میں علماء بھی ہوتے ہیں, لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں مذہب کی لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا. میں ایک طالب علم ہوں, میں علماء سے رابطہ کرتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب پڑھی, اہل تشیع ہوں چاہے وہ, اور ایسا بھی ہوا اس خاص طور پہ اس پروگرام کو بناتے ہوئے میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے لبنان بھی بات کی, میں نے مصر بھی بات کی. یعنی میں نے صرف اس کو محدود نہیں رکھا کہ میں صرف پاکستان یا ہندوستان یا اس خطے کے لوگوں سے پوچھوں, میں نے ایران بھی لوگوں سے بات کی, میں نے سعودی عرب میں لوگوں سے بات کی, میں نے عراق میں لوگوں سے بات کی, مطلب لوگوں سے بات کی, اور میں نے کوشش یہ کی
ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ میں نے چائنا میں بھی بات کی لوگوں سے, کیونکہ وہ یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے تو وہ تو چائنا سے آ رہے ہیں اور منگول ہوں گے, چپٹی ناکے ہوں گی اور ترکی اور یہ وہ ساری تھیوری. تو بات یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ اس میں یہ ایک ایسا ایک لٹریچر سامنے آ جائے, سوشل میڈیا پر بھی آ جائے, جب تک سوشل میڈیا رہے گا کسی نہ کسی انداز میں آگے چلتا رہے گا, یہ کتابوں کی شکل میں بھی آ جائے, یہ ٹی وی پر بھی آ جائے, اس کو جتنا لوگ زیادہ دیکھ سکیں اس کو دیکھیں, سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے اور آنے چاہیے, اور ساتھ ساتھ سوالات کے جواب بھی میں دوں, یہ بھی میری خواہش ہوگی. یہ نہیں کہ بس بات کر کے میں نکل گیا آگے اور لوگ سن کے چپ ہو گئے. پہلے ایسا ہوا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سوالات بھیجیں, لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں سوالات بھیجے, میں جواب نہیں دے پایا. اس بار انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ سوالات کا جواب بھی ان کو دوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یاجوج ماجوج قوم کی آپ نے بات کی, تو وہ جو قوم ہے کیا وہ ابھی موجود ہے, اس کا وہ کیا ہے چیز ہے؟ یہ تو ابھی میں بتا دوں گا تو پھر پروگرام آپ نہیں دیکھیں گے, نہ ناظرین دیکھیں گے. اگین بہت ساری تھیوریز ہیں, بہت ساری تھیوریز. اچھا خوارج کے حوالے سے بتائیے گا. یاجوج ماجوج کا یہ کہ دیوار کھڑی کر دی, پھر اس طرف کیا ہوا, پھر اس طرف نہیں ہوا, کیا موجود ہے, کیا کر کوئی دیوار ہے اس کو کھاتے ہیں, وہ نکلتے ہیں. پھر یہ ابھی پاورز جو آپ کی سپر پاورز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا وہ یاجوج ماجوج ہے. مطلب یہ میں بات تفصیلاً کروں گا. خوارج کی آپ نے جو بات کی نا, خوارج کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا. سینسیٹیو ٹاپک ہے لیکن بہرحال ذکر ہوگا خوارج کے حوالے سے. اور ہم سب کو علم ہے کہ خوارج نے کہاں سے جنم لیا تھا. جنگ صفین کے موقع پہ ایک گروہ الگ ہو گیا تھا اور اس گروہ نے پھر دونوں طرف ٹارگٹ کیا, یعنی دونوں طرف, یعنی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی کیا, اپنا ہدف بنایا, اور اس طرف انہوں نے جو دوسرا گروہ تھا اہل سنت والجماعت ان کو بھی کیا, اور خوارج الگ ہو گئے. اب خوارج آج کے دور میں یہ بحث چلتی ہے کہ کون خوارج ہے. مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کو خوارج کہتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خوارج نہیں ہیں, وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خوارج ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم خوارج ہیں. اچھا. اور وہ بڑا ضروری, کیونکہ آخر الزماں میں خوارج کا اور اس پورے گروہ کا بھی ایک رول ہے. اچھا. وہ رول موجود ہے اور اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا, مختلف جو نقطہ ہائے نظر ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, امام مہدی علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا, یہ بتائے گا ان کے علاوہ اور بھی کچھ شخصیات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, جو شکوک و شبہات اپنی جگہ پہ موجود ہیں, کہ وہ بھی ابھی زندہ ہیں؟ بالکل ہے. دیکھیں امام مہدی کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اہل تشیع کا بالکل مختلف نظریہ ہے. اچھا, اور ان کا ایمان کا حصہ ہے. اہل حدیث ہوں یا جو سنی حضرات ہوں, ان میں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو نہیں مانتے حضرت امام مہدی کو, لیکن جو اہل تشیع ہیں ان کے ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ امام غائب نے آنا ہے ہر صورت, ان کے امام کا حصہ ہے, ان کے ایمان کا حصہ ہے. بات یہ ساری کہ ایسی اور کون سی شخصیات ہیں جو موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز بھی ادا کریں گے. اب اس بارے میں بھی آگے بات ہوگی, کیونکہ اس کے اوپر بھی مختلف نظریات ہیں, اس کے اوپر بھی مختلف نظریات ہیں, کیونکہ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو عام آدمی ہوں گے یا پیغمبر کے طور پر آئیں گے. اگر پیغمبر کے طور پہ آئیں گے تو پھر حضرت امام مہدی کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, پیغمبر کو آگے ہونا چاہیے. اگر پیغمبر دوبارہ آئیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم ہوگی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ, ایک بڑی دلچسپ بات ہے, اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن جو آپ نے بات کی نا, اور کون سی شخصیات زندہ ہیں, حضرت امام مہدی کے اوپر بات ہوتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور مسلمانوں میں موجود ہے ایک طبقہ ایسا جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, وہ حیات نہیں ہے, لیکن وہ تعداد بڑی تھوڑی ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہے. ایک تو یہ طے نہیں ہوتا ابھی تک, آپ علماء سے بات کریں, اور ایک تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت کم کہا گیا ہے. بہت سی روایتیں جو ضعیف روایتیں ہیں, لیکن یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں, کیا ولی ہیں, کیا فرشتے ہیں, کیا پیغمبر ہیں. اگر پیغمبر ہیں
تو پھر کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے پیغمبر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا، یہ کہا گیا نا قرآن شریف میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اور کہا گیا کہ اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور پورا واقعہ ہے ان کا سورہ کہف میں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا وہ ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور تصحیح فرمائی؟ وہ 3 واقعات یقیناً لوگوں کے ذہن میں ہوں گے۔ وہ ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کھڑی کر دی، ایک بچے کو قتل کر دیا اور کہا کہ ہر موسیٰ سے انہوں نے بار بار کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھ سے وجہ مت پوچھنا۔ تو وہ کون تھے حضرت خضر علیہ السلام؟ اب اس کے اوپر علماء میں اتفاق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا پیغمبر نہیں تھے، ولی تھے۔ اچھا ولی تھے تو ولی کا کیا درجہ کہ پیغمبر ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کیا ولی کا درجہ پیغمبر سے بڑا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر ایک ڈسپیوٹ چلتی رہی، لیکن کوشش ہوگی کہ میں اس ڈسپیوٹ میں بہت زیادہ نہ جاؤں، لیکن جو نقطہ نظر ہے حضرت خضر کے بارے میں وہ بتا دوں۔ اور پھر وہ زندہ ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ اور اگر زندہ ہیں تو پھر وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی؟ نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کو آنا چاہیے تھا حضرت خضر کو اور حاضری دینی چاہیے تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاضری دی اور ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ غزوات میں شرکت کی حضرت خضر نے۔ یہ ڈیبیٹ ساری آنے والے پروگرامز میں میں ڈسکس کروں گا حضرت خضر کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں اب اور کون سی شخصیات زندہ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حیات ہیں۔ اچھا پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حیات ہیں۔ تو یہ جو تمام شخصیات کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہتے، اور جو کہتے ہیں وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ سارے پیغمبر زندہ ہیں جن کا میں نے نام لیا، یہ بھی ڈسکس ہوگا آنے والے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو تمام ہستی ہیں جن کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان سب کا ظہور ہوگا قیامت سے پہلے؟ یہ میں پروگرام کے اندر بات کروں گا کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اگر وہ حیات ہیں تو ان کا ظہور ہوگا قیامت سے پہلے آخر الزماں میں، اور مدینہ منورہ کے پاس ان کا ظہور ہوگا۔ کن حالات میں ہوگا میرے خیال سے پروگرام میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب باتوں کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ڈاکٹر صاحب بات وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ قبر کا تصور، قبر کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں بھی اپنے جو پروگرام ہے اینڈ آف ٹائم، اس کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ یہ مس ہو گیا تھا، جو چیزیں مس ہوئی تھیں پچھلی ایپیسوڈز میں، اس میں قبر کا تصور بھی تھا اور پھر روح کا تصور بھی تھا، اور قبر کا تصور بھی تھا کہ جب روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ قبر کے جانے سے پہلے موت بھی ڈسکس نہیں ہوئی پراپرلی کہ موت سے کیا، آپ موت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ عالم برزخ بھی رہ گئی، میں دیکھیں نا موت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ موت کی ڈیفینیشن کے اوپر سائنس کے اندر بھی کنفیوژن ہے آج تک۔ اب کہیں جا کے بڑی مشکل سے کنسنسس ہوا ہے کہ موت کیا ہے، ابھی تک یہ طے نہیں ہو رہا تھا کہ موت کیا ہے۔ آپ کی بات سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ ڈیتھ سے کیا مراد ہے۔ یہ ڈاکٹرز، یہ سائنس اس بات پہ چند سال پہلے سائنس سمجھی ہے کہ موت کیا ہے، اور ابھی بھی اس پہ کنفیوژن ہے، ڈیبیٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے کچھ سالوں کے بعد اس پہ نئی تھیوری آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ کسی کا خیال ہے کہ سانس بند ہو گئی، ایسا نا سانس بند ہو گیا، دھڑکنا بند کر دیا، تو سانس بند ہو گئی تو موت ہو گئی، تو آپ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں، یہ بھی ہے، تو بندہ تو زندہ ہے، وہ پڑا ہوا ہے وینٹیلیٹر پہ، اس کا سانس نہیں چل رہا، وہ زندہ ہے، مصنوعی سانس ہے، تو اس کا مطلب سانس بند ہونا موت نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ کہیں گے کہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی، تو آپ اس کو وہ کریں، پمپ کریں دوبارہ اس کو، تو اس کے بعد کہ آپ نے مردے کو زندہ کر دیا اگر ہارٹ بیٹ دوبارہ آ گئی، تو ایسا تو نہیں ہے۔ یا اگر کسی کی برین ڈیتھ ہو گئی اور تو کوما میں چلا گیا وہ، لیکن اس کی سانس تو چل رہی ہے، تو آپ موت کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ لیکن بینگ اے مسلم ہمارا تو کانسیپٹ ہے کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے، بس میں نے وہی کہا نا کہ اب اس سائنس کو، اب روح کیا چیز ہے، یہی تو بات ہے نا کہ روح کیا چیز ہے، اب یعنی سائنس اس کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ ایک فلم آئی تھی بہت سال پہلے 21 گرامز، میں پتہ نہیں شاید اس کو ذکر کروں کسی نشست میں، اور اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی بالکل جو پڑا ہوتا ہے ڈیتھ بیڈ پہ، اور اس کی موت سے کچھ دیر پہلے اس کا وزن، اور موت کے فوراً بعد اس کا جو وزن ہے یعنی فوراً وہ 21 گرامز کم ہو جاتا ہے، تو شاید 21 گرام روح کا وزن ہے۔ یہ ایک تھیوری آئی تھی، تھیوری ڈیبیٹ ہو گئی، چیلنج ہو گئی، ڈسکس ہو رہی ہے، ختم ہو گئی ساری، لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ موت کو لوگ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں آج کے دور میں، علماء کیسے دیکھتے ہیں موت کو۔ لیکن ایک تو وہ بات ہے کہ موت ایک تکلیف دہ امر ہے، اور موت کا فرشتہ جب آتا ہے اور کس طرح سے وہ سانس کھینچتا ہے، روح کھینچتا ہے، لیکن سائنس جو کچھ کہتی ہے
وہ بھی اپنی جگہ ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے. تو موت کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوگا کہ پہلے تو کہ موت کیا ہے, قبر کیا ہے. کیا قبر وہ ہے جس میں ہم دفنا کے آتے ہیں اور جس میں ہمیں پتا ہے کہ 4 گھنٹوں کے بعد ہی ہو جائے گا. پہلے تو لاش کے اتنے اگر ہم رکھیں گے اس کو خاص ٹیمپریچر میں رکھیں گے تو یہ باڈی چینجز آ جائیں گے, اس کے بعد یہ آ جائیں گے, گرمی ہوگی تو یہ ہوگا, اتنی دیر کے بعد پیٹ ہو جائے گا, ایگزیکٹلی قبر میں کیا ہوگا, یہ ہو سارا. لیکن اس سے ہٹ کے جو اسلام کا تصور ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اسی طرح میں برزخ, اب یہ روحوں کا کنسیپٹ سمجھ میں آئے گا تو برزخ کا کنسیپٹ سمجھ میں آئے گا. پھر اس کے بعد نیند کیا ہے, خواب کیا ہیں, خوابوں کا ذکر ہے قرآن شریف کے اندر. اب اس کو سائنس کیسے دیکھتی ہے, اس کو مذہب کیسے دیکھتا ہے, اور خوابوں کا ذکر وہی کا ذکر ہے, کیونکہ یہ ریلیٹ کر رہا ہے اینڈ آف ٹائم سے کسی نہ کسی حوالے سے یہ ساری باتیں. کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں امام غائب کی یا بات کرتے ہیں ان ساری علامات کی جو آخری علامات, بڑی علامات کے طور پہ ظاہر ہوں گی, تو یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ اندازہ کیسے پہچانا کسی شخص نے کہ یہ جو یہاں سامنے میرے کھڑے ہیں یہ حضرت امام مہدی ہیں. کیسے پہچانا, کیسے پہچانا, تو ہر کچھ عرصے کے میرے خیال سے 10 15 20 25 سال بعد دنیا میں ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں. لیکن ان امام مہدی کو پہچانیں گے کیسے لوگ, کیونکہ اس سے پہلے جتنے امام گزرے, امام آئے, زیادہ تر امام جو ہیں ان کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کئی شہید ہو گئے, کئی جو ہیں ان کو اذیتیں دی گئیں. تو وہ 12 امام اور جو اگر آپ اہل سنت و جماعت کی طرف چلے جائیں تو ان کے ساتھ بھی بادشاہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا, جن کو ہم دوسرے انداز میں امام ابو حنیفہ ہوں یا باقی لوگ ہوں, تو انہوں نے بھی ایک طرح سے جو حق کی آواز بلند کی. حالانکہ یہ امامت الگ ہے, میں جو امام بات کر رہا ہوں وہ بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں. تو ان کو نہیں مانا تو ان کو کیا مانیں گے, کیسے مانیں گے, کیوں مانیں گے, کیوں سارے کے سارے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, یہ کیسے ممکن ہوگا, کیا وحی آئے گی لوگوں پہ, کیا ان کو خواب آئیں گے, کیا علامات ہوں گی. تو میرا خیال ہے یہ ساری باتیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے. اور پھر اس میں نیند کا کانسیپٹ کیا ہے, خواب کا کیا کانسیپٹ ہے, قبر, عالم برزخ, روحیں, پھر آخر میں یہ جو بات ہے نا مردے زندہ ہو جائیں گے تو پھر مردے زندہ کھڑے ہوں گے, قبروں سے اٹھائے جائیں گے, جو مر چکے ہیں, جو روحیں ہیں ان کا کیا ہوگا عالم ارواح میں. تو یہ ساری باتیں میرا خیال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے ذہن میں کوشچن ہے کہ جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے, تو جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں یہ تو ہمارے نفس کے ارادے پہ چلتے ہیں, تو جو باڈی پارٹس ہیں مرنے کے بعد قبر میں ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی پکڑ ہوگی, کیونکہ ہم نفس کی وجہ سے تو سارے ہمارے باڈی پارٹس چلتے ہیں. یہ میرے خیال سے یہ میں کیونکہ پورا ایک میں نے بڑا حصہ کرنا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی زبان سے پوچھا جائے گا اور وہ گواہی دے گا, ہاتھوں سے پوچھا جائے گا. تو کیا اب یہ بات کس طرح سے, میں اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کر رہا ہوں, علماء نے اپنے انداز میں کی ہے, میں کس طرح سے کر رہا ہوں انٹرپریٹیشن, یہ چونکہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگا. اور پھر اگر قبر میں جانے کے بعد یہ سارے اعضاء بچے ہی نہیں اور ان کیڑے کھا گئے, ختم ہو گئے, تو یہ دوبارہ کس طرح سے پھر دوبارہ کیسے بنیں گے. اور ایک جگہ دیکھیں, یہ تو جتنے 1000 سال پرانی یہ زمین ہے, اگر آپ سمندروں میں, زمین کو آپ چھوڑ دیں, آپ انسانوں کو بھی چھوڑ دیں, آپ کو اندازہ ہے کہ ہر روز کتنے کروڑ جاندار مرتے ہیں سمندروں کے اندر. کبھی آپ نے سمندر کو آپ دیکھیں, یہ الگ دنیا ہے سمندر, یقیناً آپ نے سمندر دیکھا ہوگا, سمندر ایک الگ دنیا ہے بالکل. کروڑ مچھلیاں, سمندری مخلوقات اس میں رہتی ہیں. خاموش ہے نا سمندر, خاموش, لیکن اس کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ نیچے کیا ہے. وہ مرتے ہیں نا روز. تو کیا سمندر کا پانی اتنی بدبو اور کروڑوں سال سے ہے, کہاں ہے وہ سارا کچھ. ایک قدرت کا اپنا نظام ہے. زمین پہ روز کتنے جانور مرتے ہیں, پرندے گرتے ہیں, مر جاتے ہیں, کوئی کوا, کوئی چڑیا. آپ روز بازاروں میں سڑکوں پہ گزرتے ہیں, آپ نے کتنی دفعہ دیکھا کہ یہاں پہ آپ کو جانور پڑے ہوئے, مرے ہوئے, گرے ہوئے. آپ جنگلوں میں چلے جائیں, چلیں آپ کہیں شہروں میں چلیں صفائی ہوتی ہے, آپ جنگل میں چلے جائیں کسی بیاباں میں, اگر آپ دیکھیں کہ یہ جنگل یہاں 200 سال سے ہے یا 2000 سال سے ہے, تو وہاں تو آپ کو بدبو بے تحاشا, لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے, نہیں نظر آتا. آپ کو جھاڑیاں نظر آئیں گی, آپ کو پتھر نظر آئیں گی, آپ پہاڑوں پہ چلیں, آپ کسی جگہ چلے جائیں دنیا کی کسی جگہ, آپ کو وہاں کیڑے مکوڑے, ان کی لاشیں, پرندوں کی, جانوروں کی, یہ صفائی کا نظام کیسے چل رہا ہے.
یہ کہاں چلے گئے سارے؟ اور کیا اچھا کیا، اور پھر ایک اور سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ساری کے سارا حساب کتاب کا نظام ہے، یہ جو سارا قانون قدرت ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے ہی ہے، یہ باقی جانداروں کے لیے بھی ہے؟ ان کی بھی کوئی دنیا ہے، ان کے لیے بھی کوئی قیامت ہے کیا؟ ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہے؟ ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں؟ اور جنات کے لیے بھی کیا کوئی ہے؟ کیا کوئی فرشتوں کے لیے بھی ہے؟ اچھا جنات کو بھی موت آئے گی، فرشتوں کو موت؟ ان کی اپنی دنیا ہے نا. جب میں نے کہا کہ اگر جنات نماز پڑھتے ہیں، جنات نیک ہوتے ہیں، جنات کی شادیاں ہوتی ہیں، جنات کے بچے ہوتے ہیں، جنات کی ایک اپنی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے، باقاعدہ کام ہوا ہے، اور سائنس نے بھی کیا ہے کام اور علماء نے بھی کیا ہے، اور تو پھر ان کا بھی ایک سزا و جزا کا حساب ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ انسانوں کے ساتھ ہوگا، الگ ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ جانوروں کا جوڑا رکھ لیتے ہیں، ہر جاندار کا جوڑا رکھتے ہیں. کیا ضروری تھا ان سب جانداروں کا جوڑا رکھنا کہ کبوتر بھی ہو اور اس میں مرغابی بھی ہو؟ اگر نہ ہوتی فرض کریں تو کیا فرق پڑتا؟ تو کیا وہ نہ بچتے؟ نہیں، کیوں رکھا؟ کوئی مقصد تھا، یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد تھا. اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا جو ہدایت ہوئی کہ آپ نے ان پرندوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ان جانداروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کا بھی کوئی رول ہے اس پوری کائنات میں، ان کا رول ہے. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. اب ان کا کیا مقصد ہے مجھے بتائیں نا. ایک کبوتر کا کیا مقصد ہوگا، ایک مرغابی کا کیا مقصد ہوگا؟ جی لیکن کوئی مقصد تھا، کسی وجہ سے وہ رہے، کسی وجہ سے وہ آگے چلے. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ دیکھیں گے یہ اینڈ آف ٹائم دا فائنل کال، سوال ان کے ذہنوں میں بہت سارے آئیں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو مجھے مایوسی ہوگی، اگر آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ سوال آئے ان کے، اور میں کافی حد تک ان کا جواب دینے میں، اور جہاں جواب نہیں دے پاؤں گا یقیناً میں رابطہ کروں گا علماء سے، بڑے لوگوں سے جو دسترس رکھتے ہیں قرآن و حدیث پہ، بہت سمجھتے ہیں معاملات کو، اور پھر جوابات کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کل سے انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں جی میسج یہ دینا چاہوں گا کہ ایک تو سیاست پہ بات میں کرتا ہوں. ایک دنیا کی سیاست ہے، خارجہ امور ہیں، پالیسیز ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سی باتیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، بہت سی باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں، اور بری لگنی بھی چاہیے، کیونکہ ایک آدمی جس کا کام ہی وہ جو ہوئی اگر نقاد تنقید ہی کر رہا ہو تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں اچھی لگیں لوگوں کو. لیکن یہ جو اینڈ آف ٹائم ہے، میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ لوگ تمسخر اڑانے والے لوگوں کو تو میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، وہ تو ایسٹ ہے میرا. وہ تمسخر جو اڑائیں گے وہ تو میرا ایسٹ ہے، کیونکہ ایکچولی وہ مجھے اسٹرینتھ پرووائڈ کریں گے کہ میرا کام ریلیونٹ ہے اور میرے کام کا اثر ہو رہا ہے. تو ان کا تمسخر اڑانا تو ٹھیک ہے بالکل. جو باقی لوگ ہیں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا میں ہیں، میری گزارش ہوگی کہ اس پروگرام کو میرے سیاسی میں جو گفتگو کرتا ہوں اس سے ہٹ کے دیکھیں. اور اس میں چونکہ اسرائیلیات کا بھی ذکر ہے تو اور یہ انگلش میں بھی آگے جا کے ڈبنگ ہوگی، تو جو آرتھوڈاکس ہیں جیوز وہ بھی دیکھیں، باقی لوگ بھی دیکھیں اس کو، کیتھولکس بھی دیکھیں اس کو، پروٹیسٹنٹس بھی دیکھیں اس کو، ہندوز بھی دیکھیں، اس میں ہندو ازم کا بھی ذکر ہے، بدھسٹ کا بھی ذکر ہے. قیامت تو سب کے لیے، اینڈ آف ٹائم تو سب کے لیے. جو ایتھسٹ ہیں، جو کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، موت تو ان کو بھی آنی ہے، دنیا تو ان کے لیے بھی ختم ہونی ہے، وہ بھی دیکھیں. اور جو بھی سوالات ذہن میں آتے ہیں، چاہے وہ تنقید ہو، چاہے وہ کریکشن ہو، چاہے سوال ہوں، وہ مجھے اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں. اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ میں اس پروگرام کو، یہ جو سیریز ہے اس کو میں ایک خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں، اپنے لیے بھی، ARY کا بھی شکر گزار ہوں، اپنی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، آصف، راشد، باقی ٹیکنیکل ٹیم میرے ساتھ یہاں پہ جو کیمرے پہ موجود ہیں دوست اور رہیں گے آنے والے دنوں میں، سب کا نام لے کے بھی شکریہ ادا کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے، جب تک جہاں تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں 2004 سے لے کے آج تک، میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کا جو ہمارا تعارفی پروگرام تھا یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل آپ لوگوں سے دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ہوگی. اینڈ آف ٹائم دا فائنل کال کا فرسٹ ایپیسوڈ